अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमी फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़ित्री व फ़रहतुन इंद लिक़ाए रब्बी औ कमा क़ाल। मोहतरम मुसल्लियान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने फिर हमें ये जुमे का मुबारक दिन अता फरमाया और इस बात की तौफीक दी, इस बात की ज़िंदगी दी कि हम उसके इस घर में जमा हो सके और अल्लाह के ज़िक्र और नमाज के लिए यहाँ जमा हो सके। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने सूरह आल इमरान की एक आयत का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने पढ़ा, जिसका तर्जुमा इस तरह से है कि अल्लाह की रस्सी से चिमट जाओ और मुज्तमे हो जाओ और आपस में तफरक़े में न पड़ो। एक हदीस का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदारों के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजार कर आए और हम में से हर शख्स ने इस रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद होने और फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिशें की हैं। अब ये कोशिशें कितनी रंग लाती हैं, ये हमारी आने वाली ज़िंदगी इसकी गवाही देगी। ये जो आने वाली ज़िंदगी शव्वाल से शुरू होकर आइंदा रमज़ान तक की, ये ज़िंदगी गवाही देगी कि हमने कितनी फ़ायदा उठाया रमज़ान की बरकत। मोहतरम हज़रात, रमज़ान के ये तरबियती रोज़े तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन ज़िंदगी का रोज़ा शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि रोज़ा सिर्फ रमज़ान में होता है, रमज़ान में तो तरबियती रोज़ा है, ज़िंदगी के रोज़े के लिए तैयार करने की ट्रेनिंग देता है। उसके बाद असल रोज़ा शुरू होता है जो पूरी ज़िंदगी में हमारे साथ चलता है, क़यामत तक के लिए, आखिरत तक के लिए, जब तक हम अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए तैयार नहीं हो जाते। और यही हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें इसी बात की तरफ इशारा है कि रोज़े के दरमियान, रमज़ान के दरमियान तो वो खुशी तुमने हासिल कर ली जो इफ्तार के दरमियान होती है तुम्हें हासिल। अब तुम्हें वो खुशी हासिल करना है जो अपने रब की मुलाकात के वक्त हासिल होगी। वो पूरे रमज़ान, पूरी ज़िंदगी के रोज़े के बाद वो इफ्तार जो अल्लाह ताला तुम्हें करवाएगा अपनी मुलाकात के दिन, वो इफ्तार की खुशी देखने जैसी होगी, उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस पूरी ज़िंदगी को रोज़ा बना लें, इस पूरी ज़िंदगी में उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान में गुजारने का हुक्म दिया था। कि रमज़ान में जिस तरह से अब हम अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी से बाज आ जाते हैं, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर लेते हैं, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेते हैं, अल्लाह के कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेते हैं, समाज के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करते हैं, समाजी शऊर अपने अंदर बेदार करते हैं। वो रमज़ान में जो हम काम करते हैं वो आगे की ये 11 महीनों में हमें करना है, तभी ये पूरी ज़िंदगी हमारी रोज़ा बन सकेगी और आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ वो इफ्तारी का लुत्फ़ हम हासिल कर सकेंगे। और इसी बात को एक और हदीस में आपने फरमाया कि ये पूरी दुनिया की ज़िंदगी तो एक रोज़ा है, एक दिन की ज़िंदगी है पूरी दुनिया की, और उसमें भी तुम रोज़े से हो। ये हदीस के अल्फाज हैं। यानी इस ज़िंदगी में रोज़े में तो हम जायज़ ख्वाहिशात से भी रोक दिया जाता है, अल्लाह ताला इस ज़िंदगी में हमें वो नाजायज़ ख्वाहिशात या जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है उससे भी हम रुक जाते हैं। तो इस तरह से पूरी ज़िंदगी रोज़ा बना लेते हैं। तो बहरहाल हम ये कोशिश करें कि ये पूरी ज़िंदगी हमारी इसी रोज़े की तरह से गुजरे और वो जो इनफरादी ताल्लुक़ हमने अपने अल्लाह से मजबूत किया था रमज़ान के दिनों में, वो समाजी शऊर अपने अंदर पैदा किया था, वो समाज में इत्तेहाद और हक के लिए खड़े होने की जो ताकत हमने रमज़ान में पाई थी, अब उसके बरतने का मौका आ रहा है इन दिनों में कि अब वो समाजी शऊर हमने बेदार किया था, वो जो अपनी रूहानी ताकत को तक़वियत पहुंचाई थी, अब उसके अमली मज़ाहिर का ज़माना इस रमज़ान के बाद हमारे सामने आ रहा है। और ज़ाहिर है कि जिन हालात से आजकल हम दो चार हैं, जिन हालात में हम घिरे हुए हैं, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा शदीद मुश्किलों भरा हालात है, बहुत पुराशोब हालात हैं जिनमें हम आज सांस ले रहे हैं। ज़ाहिर है कि हालात हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी ख़राब होने के उसमें आ जाएं। अब ये हमारा इम्तिहान है कि हमने कितना अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया था, कितना अपने समाजी शऊर को बेदार किया था,
کتنا حق کے لیے کھڑے ہونے اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا. اب اس کا عملاً نتیجہ ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے، اس دنیا والوں کو دکھانا ہے. تو بہرحال جیسے میں نے کہا کہ بہت سخت حالات ہیں اور یہ پوری کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے عزیز ملک ہندوستان میں کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے حاشیے پر ڈھکیل دیا جائے، کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ زندگی کے تمام معاملات سے بے دخل کر دیا جائے، ان کو ایک سیکنڈ سٹیزن شپ کے حیثیت سے جو ہے رہنے دیا جائے اور ان کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہ رہے. اور اس کے لیے مختلف پروگرام پچھلے کئی سالوں سے 10 سالوں سے یہ کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر یا تو مایوسی پھیل جائے پوری طرح سے یا مسلمان مشتعل ہو جائے، اشتعال میں آ جائے اور وہ کسی کام کے نہ رہے. یہ حالات پیدا کرنے کی پوری شعوری کوشش اس ملک میں چل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جان محفوظ نہیں، ہمارے مال محفوظ نہیں، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے مساجد، ہمارے مکاتب، ہماری درگاہیں، تمام چیزیں جو ہے وہ ان کی زد میں آ رہی ہیں. لیکن مسلمانوں نے اس کی طرف بہت زیادہ، ہماری شہریت، ہماری ناگرکتا، ہمارا پہچان، ہمارا تشخص خطرے میں آ رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں کی. لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر اب ہمارے پہچان پر، ہمارے اوقاف پر، ہمارے وقف پر، ہماری اسلامی شریعت پر، اس پر حملے ہو گئے ہیں، شروع ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی شریعت سے بے دخل کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. پورے ہندوستان میں وقف کا جو معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے وقف کی پراپرٹی اور وہ وقف کا تصور جو اسلام نے دیا تھا کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، پوری انسانیت کے فائدے کے لیے اپنی ملکیت کو، اپنی سمپتی کو اللہ کے نام پر وقف کر دی جائے اور اسے تمام لوگوں کے استعمال کے لیے دے دی جائے. یہ ہمارا جو ایک بہت بڑا ادارہ تھا جو مسلمانوں نے قائم کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پوری دنیا میں چل رہا ہے، اب اس پر حکومت کی نظر ہے اور اس کو نیست و نابود کرنے، اس کو مٹانے کی کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تو اتنا بڑا ادارہ تھا ہمارا، یہ ہماری پہچان تھی پوری. یعنی میں آپ کو تفصیل میں اگر بتانا چاہوں تو بہت وقت لگ سکتا ہے کہ اس پر باقاعدہ ریسرچز ہوئی ہیں اور لوگوں نے اس بات کا، غیر مسلموں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جو وقف والا معاملہ ہے جس نے مسلمانوں کو انسانیت کی سیوا کے لیے جو تیار کیا ہے، اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی ادھارن، اس کا کوئی داخلہ جو ہے کسی اور سماج میں یا تہذیب میں نہیں مل سکتا. اب اس کو نیست و نابود کرنے کی، اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان جو ہے بے دست و پا ہو کر رہ جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کر جائیں اور وہ نہ کر سکیں. ہماری مساجد، ہمارے قبرستان، ہمارے مدارس، ہماری وہ تمام سماجی سرگرمیاں جو اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ریاست میں UCC کے ذریعے سے مسلم پرسنل لا، اسلامی شریعت پر حملہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. یہ چاروں طرف سے حملے ہیں جو آج مسلم ملت پر کیے جا رہے ہیں. مسلم پرسنل لا اور UCC کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جمعے کے موقع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ چکا ہوں. آج میں وقف کے سلسلے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ آج بہت زیادہ اہمیت اس نے اختیار کر لی ہے اور پوری امت مسلمہ بے چین ہے اور تمام تنظیمیں، تمام مسلمانوں کی نمائندہ تنظیمیں مل کر اس کالے قانون کے خلاف اب کھڑی ہو چکی ہے اور مسلم امت کو بھی اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو یہ وقف جو ہے، جو میں نے جیسا کہا کہ ہماری ایک بہت بڑی پہچان تھی اور انسانیت کی خدمت کے لیے مسلمانوں کا ایک عظیم کارنامہ تھا اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے جو مسلمانوں نے اپنے پیٹ کاٹ کر اپنے اس میں سے جو ہے وہ لوگوں کو دی تھی. لیکن اس پر جو ہے وہ یہ وقف قانون انگریزوں کے زمانے میں بنا تھا اور تب سے چلا آ رہا تھا. 1995 میں ایک امینڈمنٹ اس میں ہوا اور اس میں کچھ اصلاحات ہوئی جو چل رہی تھی ابھی تک. 2013 میں دوسرے کچھ امینڈمنٹ آئی جو بہت اچھی تھی لیکن اس فارسی حکومت نے جو ہے ان کو لاگو نہیں ہونے دیا. 2013 کے امینڈمنٹس کو لاگو نہیں ہونے دیا اور ابھی 2024 میں ایک نیا ترمیمی بل، ایک نیا سدھارا بل وقف کے سلسلے میں وہ آ گیا جس نے اس وقف کی پوری پوزیشن کو ختم کرنے کی سازش جس میں کر ڈالی گئی ہے. یعنی وقف کو ہی مٹانے کی کوشش کر دی گئی ہے. اور 2024 میں جب یہ آیا اور مسلمانوں نے اس کی پرزور مخالفت کی اور یعنی تمام اپوزیشن پارٹی نے جب مخالفت کی تو حکومت کو مجبور ہونا پڑا
کہ ایک JPC بنا کر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا کر اس کے سپرد یہ کیا گیا کہ یہ اب جائزہ لے گی، اور اس پر مسلمانوں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ پرزور احتجاج کیا، بہت سارے ای میلز بھیجے گئے، بہت سارے پریزنٹیشن کیے گئے، بہت ساری چیزیں کی گئیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ JPC پر بہت زیادہ دباؤ بنا، لیکن اس کے باوجود چونکہ حکومت کی پالیسی یہ تھی، پھر اس کو جو ہے ان ترمیمات کو پیش کر دیا گیا، راجیہ سبھا میں منظور ہو گیا، لوک سبھا میں منظور ہو گیا، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نے بھی اس پر سائن کر کے اب وہ ایک قانون کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اور اس میں جیسا میں نے کہا کہ پورے وقف کو ختم کرنے کی سازش ہے، یہاں تک کہ نام بدل دیا گیا اس کا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نئے وقف بل کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے UWMED امید کے نام سے، اور اس میں وقف کے نام ہی کو مٹا دینے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وقف کا تصور ہی ذہن سے نکل جائے۔ اور اس میں پھر جس طرح سے وہ چیزیں کی گئی ہیں، اچھا کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ وقف میں بہت زیادہ بدعنوانیاں ہو رہی تھی، بہت بد انتظامی ہو رہی تھی، لوگ کھا رہے تھے، اس لیے ہم نے اس کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے اس وقف ترمیمی بل میں کوئی شق ایسی نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو کسی بد انتظامی کو روک سکے یا کسی بدعنوانی کو روک سکے، بلکہ اس میں اور اس کو زیادہ بڑھاوا دینے کی وہ ہے، اور اس میں پوری حکومت کو پوری سطح دے دی گئی ہے کہ وہ چاہے اس پر قبضہ کرے۔ بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفنس اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی وقف کی ہے، حالانکہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صرف 2 اسٹیٹس کیرلا، اڑیسہ اور 3 کرناٹک، ان میں غیر مسلم مندروں کے پاس جتنی اراضی اور جتنی زمین ہے وہ پورے وقف کی پراپرٹی سے زیادہ ہے، اور یہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ وقف کی پراپرٹی سب سے زیادہ بڑی پراپرٹی ہے۔ اور اس میں بھی سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنی پراپرٹی ہے وقف کی، اس میں سے 60% سے زیادہ پر حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اب وہ حکومت نے یہ سارے قانون بنا کر اس کو جائز قرار دینے اور اس حکومت کے قبضے کو پختہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں، وہ چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک یہ قانون تھا کہ جو بھی اس طرح کی مسلم یا دوسرے مذاہب کی جو اپنے مذہبی معاملات ہو وہ انہی کے ذریعے سے طے کیے جائیں گے، یہ سنویدھان میں ہمیں حق حاصل تھا، اور اب تک صرف مسلمان وقف کے ممبر ہو سکتے تھے یا وقف ٹریبیونل کے یا وقف کمیٹی کی، اس میں سرکاری افسران بھی تھے، اس میں مجسٹریٹ بھی تھے، اس میں تمام چیزیں بھی تھی، لیکن یہ قانون تھا کہ وہ صرف مسلمان ہوں۔ لیکن اب اس وقف کے ذریعے سے لازمن کر دیا گیا کہ ہر کمیٹی میں، چاہے اسٹیٹ کمیٹی ہو چاہے سینٹرل کمیٹی ہو، اس میں 2 غیر مسلم رکھنا فرضیات ہے، لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کر دیا گیا کہ جو اس میں عہدے کے روح سے جو تمام لوگ آنے والے تھے، یا تو مجسٹریٹ یا پارلیمنٹ MP ممبر آف پارلیمنٹ، اس کے لیے بھی اگر وہ غیر مسلم ہو تو بھی چل جائے گا، حالانکہ پہلے یہ تھا کہ وہ مسلمان ہی ہونا چاہیے تھے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی جتنے انڈومنٹ اور وقف ہیں دوسرے مذاہب کے، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں یا ہندو ہو، اس میں ابھی بھی یہ قانون موجود ہے کہ ان میں سوائے ان کے مذہب کے لوگوں کی اور کوئی اس میں نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اس میں جان بوجھ کے اس وقف کو ختم کرنے کے لیے غیر مسلموں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک بات میں اور بتاؤں کہ 1936 میں ایک قانون تھا جس کو لا آف لمیٹیشن کہا جاتا ہے۔ اس میں اس قانون میں یہ تھا کہ اگر کوئی پراپرٹی کسی شخص کے پاس 12 سال تک ہو اور کوئی اس کے اوپر واندہ یا کسی کا اعتراض نہ ہو تو پھر وہ اس کی ہو جاتی ہے، یہ قانون تھا۔ لیکن اب تک تمام انڈومنٹ میں، تمام اوقاف پر اس قانون کو لاگو نہیں کیا گیا تھا، یعنی اوقاف کی پراپرٹی پر اگر کوئی 12 سال سے زیادہ کا قبضہ ہوتا ہے تو وہ مانا نہیں جائے گا، وہ ٹریبیونل میں جائے گا۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے، تمام غیر مسلم جو انڈومنٹ اور وہ ہے ان میں بھی یہی تھا کہ ان کو بھی ایکسیپشن دیا گیا تھا اس قانون سے، لا آف لمیٹیشن والے قانون سے۔ لیکن اس قانون کے ذریعے سے لا آف لمیٹیشن کا قانون اوقاف پر لاگو کر دیا گیا کہ اب یہاں پر کوئی بھی شخص نے اگر کسی پراپرٹی پر، وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے، 12 سال ہو گئے ہیں، تو اب وہ اس کی ہو جائے گی، اس پر کوئی وقف کا وہ نہیں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ وقف بائی یوز، جو وقف کی پراپرٹی کا یوز وقف والے کر رہے تھے برسوں سے،
اس پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا. اور اب تو یہ ہے کہ چاہے آپ 200 سال پہلے سے کوئی آپ کا مدرسہ تھا یا قبرستان تھا یا مسجد تھی یا کوئی تھی، آپ 200 سال سے اس قبرستان کو یوز کر رہے ہیں یا مسجد کو استعمال کر رہے ہیں، اب آپ کو اس کا ایویڈنس دینا پڑے گا کہ یہ آپ کی ہے، اس کے پیپرز آپ کو دینے پڑیں گے. ظاہر ہے کہ مغل زمانے میں اگر کسی نے وقف کی تھی کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ یا کوئی قبرستان، اس کے پیپرز کہاں سے لائے جائیں گے؟ مختلف قسم سے جو ہے اس وقف کے اس قانون کو وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں یہ کیا گیا ہے، کہہ تو یہ رہے کہ ہم اس بدعنوانی کو روکنے کے لیے یہ قانون لے کر آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کے پہلے قانون یہ تھا وقف میں کہ اگر کوئی متولی یا کوئی دوسرا شخص کسی وقف کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 2 سال کی سزا تھی اور بغیر ضمانت کا اس کا تھا. اس کو گھٹا کر اب صرف 6 مہینے کر دی گئی سزا، اور ضمانت بھی اس کو دینے کا پروویژن کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ اس سے کرپشن کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. ظاہر ہے کہ پہلے 2 سال کی سزا تھی، اب صرف 6 مہینے کی سزا ہے، تو کرپشن اور بڑھایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے پہلے وقف کے سارے فیصلے وقف ٹریبیونل کرتی تھی. جو وقف ٹریبیونل جو گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا تھا اور جس میں مجسٹریٹ اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، اب ان ساری چیزوں کو کلیکٹر کے حوالے کر دیا گیا. پہلے یہ جوڈیشری کے حوالے تھا، اب یہ نان جوڈیشری ایگزیکٹو کے حوالے کر دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ کلیکٹر تو غلام ہوتا ہے حکومت کا، حکومت جیسی جو حکومت ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. تو اب کلیکٹر کے ہاتھ میں اگر ستا آ گئی کہ کسی پراپرٹی کو وقف کی ہے یا نہیں، یہ اس کو کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کیا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقف کا نیا ترمیمی بل صاف اور صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس وقف کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو بغیر ہاتھ پاؤں کا کر دینے اور مسلمانوں کی ساری املاک اور سمپتی کو جو اس نے اللہ کے لیے وقف کر رکھی ہے اس کو اپنے قبضے میں کر لینے اور مسلمانوں کو بے سہارا کر دینے کی کوشش جو ہے حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری ہندوستان میں تمام مسالک، تمام مکتب فکر کے اور تمام تنظیموں اور تمام طرح کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور احتجاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو یہ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا، اپنے لوگوں کو بھی اس وقف کی اور اس ترمیمی بل کی جانکاری دینی پڑے گی اور لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا. کیا کرنا چاہیے؟ میں مختصر 5-7 منٹ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اب ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اب ہماری موڈس آپرینڈی کیا ہونی چاہیے، کیا ہم کریں. 3 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چپک جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو. اس کے بغیر، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اوقاف کا معاملہ ہو، پرسنل لا کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، یہ سب تو اللہ کے لیے ہے. تو اللہ سے اگر ہمارا تعلق ہی مضبوط نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکے گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ، یہ روزہ رمضان جس سے پہلے میں نے ذکر کیا، یہ اسی لیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط کریں. ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی پریشانی آج ہم پر آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانکاری کے بغیر یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آ رہی ہے. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. تو جب مصیبت اللہ کے اذن سے آ رہی ہے تو اللہ ہی اسے دور کر سکتا ہے، تو ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ، ماں جب بچے کو مارتی ہے یا ڈانٹتی ہے یا کرتی ہے تو بچہ اور زیادہ ماں کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ماں کے غصے سے ماں ہی بچا سکتی ہے. تو اسی طرح سے اس بچی کی طرح سے ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے دامن میں اپنے آپ کو لے جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا پڑے گا. اور یہ کام ہم انڈیویجولی ایک شخص یہ کرے، اور جب ایک شخص کرے گا تو ظاہر ہے کہ سماج میں اس کا وہ پھیلے گا، کیونکہ یہ چیزیں تو یعنی انفیکشیس ہوتی ہے. ایک شخص سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، پوری امت مسلمہ میں یہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ہم نے مضبوط کرنے کی اپنے انڈیویجول طور پر کوشش کی. تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ مدد وہی سے آئے گی اور وہی ہماری مدد کرنے والا ہے. دوسرا کام ہمیں جو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا پڑے گا، پازیٹیو خیال. آج ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم بس اپنے آپ کو گالیاں دینے لگتے ہیں، مسلمان تو یہ ہے اور مسلمان تو یہ ہے اور یہ گناہ اور یہ فلاں اور یہ اور یہ. ہمیں اپنے زخم کو چاٹنے اور کوریدنے میں مزہ آنے لگا ہے، ہمیں اپنا خون چوسنے میں جو ہے مزہ آنے لگا ہے. آپ دیکھیں اکثر ہمارے علماء کرام ہو یا ہمارے ذمہ داران ملت ہو، وہ سب یہ کہ ہم تو اتنے خراب اور ہم تو یہ اور یہ. ٹھیک ہے، ساری چیزیں صحیح ہے کہ ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں، لیکن اب ہمیں اپنے اندر ہمت
اپنے اندر حوصلہ، اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہوگا کہ نہیں، اس گئی گزری حالت میں بھی ہمارے اندر بہت خوبیاں موجود ہیں۔ آج امت مسلمہ اتنی گئی گزری حالت میں ہونے کے باوجود توکل اللہ کے نام پر ہم سے زیادہ بہتر قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی جو اللہ پر اتنا بھروسہ کرنے والی ہو، جو اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرنے والی ہو، جو اپنے کتاب سے اتنی زیادہ محبت کرنے والی ہو، کوئی نہیں ہے۔ بہت کمزوریاں ہم میں، لیکن ہمارے اندر بہت ساری طاقت موجود ہے۔ ہماری قیادت کمزور صحیح، لیکن بہت مخلص ہے اپنی قوم کو آگے لے جانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اکا دکا لوگ کچھ وہ ہو، لیکن پھر بھی ہماری قیادت، تو ہمیں اپنے قیادت پر اعتماد بحال کرنا ہوگا، اپنے لوگوں کو اپنی قیادت پر اعتماد دلانا ہوگا کہ ہماری قیادت آج بھی اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں کے لیے بے چین ہے اور اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنی خوبیوں کو پہچاننا ہوگا اور خوبیوں کو اجاگر کرنا ہوگا۔ نوجوانوں میں خاص طور پر حوصلہ اور ہمت اور اعتماد بحال کرنا ہوگا کہ نہیں، ہم چاہے کتنے ہی گنہگار صحیح، لیکن ہم ابھی بھی بہت طاقتور ہیں۔ تو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آج ہم دیکھیں وقف کے معاملے میں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اور اس پر، یہ اتنے مسلمان تو وقف کی پراپرٹی کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہم اپنا، ٹھیک ہے مسلمان کھا رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں حکومت کو نہیں کھانے دینا ہے، اس کو روکنا ہے۔ پھر اپنے اندر کی ہم اصلاح کریں گے، اپنے اندر کی ان خرابیوں کو بھی دور کریں گے، اس کے لیے بھی ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم اس کو بہانہ بنا کر اس وقت کے اس کو ہی جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جائیں گے تو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا کام جو میں نے یہ کہا وہ یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا ہوگا۔ تیسرا کام جو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں سماجی شعور کو بیدار کرنا پڑے گا، سوشل کمٹمنٹ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اور سوشل کمٹمنٹ میں سب سے بڑی بات اتحاد، ایکتا، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل جل کر، اتحاد کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، متفق ہو کر ہمارے سارے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں، مسئلے کے اختلافات کو، ہمارے دوسرے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں اور اسلام کے لیے ہم متحد ہو کر اپنے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ساری چیزیں ہمارے اپنی جگہ پر رہے، لیکن اسلام کے اس کاز کے لیے ہمارے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے، تبھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتحاد بہت ضروری ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام مسلک اور تمام اسرا کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ دوسرا کام جو اس سلسلے میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے مقصد سے چمٹ جانا پڑے گا۔ مسلمان قوم صرف ایک عام قوم کی طرح نہیں ہے کہ جو کھائے پیے بزنس کرے اور مر جائے، بلکہ اسے اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مشن کے ساتھ بھیجا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو برپا کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے اس مقصد کو یاد کرنا پڑے گا، اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کو پھر سے جو ہے وہ ریڈیفائن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا۔ بہت کما لیا، بہت کھا لیا، اگر ہماری زندگی بحیثیت مسلم نہیں رہ سکتی تو کیا مطلب ہے پھر؟ تو ہمیں اب قربانی دینے کے لیے تیار کرنا پڑے گا، بغیر قربانی کے فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں پوری اسلامی تاریخ، سیرت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ قربانی کے بغیر فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ 313 اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان میں نہیں آ جاتے جنگ بدر میں تو آپ سوچ سکتے تھے کہ فتح حاصل ہو سکتی تھی۔ تو اب ہمیں کھڑے ہو جانا پڑے گا، قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنی ان تمام مادی اور اس کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ کر۔ آپ دیکھیں فلسطین میں 2-3 پیڑھیاں انہوں نے قربان کر دی، تب جا کر آج جو ہے وہ ان کی باتیں جو ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہیں، اور ابھی بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، ابھی بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور وہ قربانی دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ تو بغیر قربانی کے لیے نہیں ہو سکتا، ہمیں قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، کھڑے ہو جانا پڑے گا۔ اب کھڑے ہو جانے کا وقت ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، وہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب قیام کا وقت ہو تب سجدہ نہیں، اس وقت تو کھڑے ہو جانا ہے، اس وقت قیام ضروری ہے۔ تو اب قیام کا وقت ہے کہ اب ہم کھڑے ہو جائیں اپنے حق کے لیے، اپنے اس کے لیے، تبھی جا کر ہم اپنے آپ کو بحیثیت مسلم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو اس کے لیے جو کچھ ہماری قیادت، ہماری اجتماعیت، ہماری تمام تنظیمیں مل کر جو پروگرام بناتی ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، مستعد ہو جانا ہوگا، اپنی تمام چیزوں کو قربان کر کے اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسری تمام تنظیمیں مل کر پورا ایک پروگرام بنایا ہے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ورنہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ابھی یہ 10 تاریخ سے لے کر آئندہ 17 جولائی تک یہ پورے 4 مہینے کا ایک پروگرام مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بنایا گیا ہے، جس میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ پروگرامس، الگ الگ احتجاجات، الگ الگ دھرنے اور
गिरफ्तारियाँ और ये तमाम चीज़ें वो की गई हैं, वो आपके सामने आ जाएगा वो पूरा प्रोग्राम कि क्या वो प्रोग्राम है। तो उन तमाम प्रोग्राम में हम में से हर एक शख्स को पूरी तरह से शामिल होना है और खड़े होना है, तभी जाकर हम अपनी शिनाख्त को, अपनी पहचान को, अपनी शरीयत को, अपने मज़हब को जो है वो बचा सकेंगे। तो ये चंद बातें थी जो ये वक्फ के सिलसिले में और उसकी हिकमत इस अमली के सिलसिले में करना थी कि हमें पहले तो जायज़ा लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या अहमियत है वक्फ की हमारी ज़िंदगी में और इस्लामी शरीयत में, और कितना बड़ा वो है और किस तरह से इसको मलियामेट करने और उसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। हमें खुद समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। तो ये 3 बातें जो हिकमत अमली के तौर पर मैंने आपके सामने रखी कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत बनाना पड़ेगा। नंबर 2, अपने अंदर एक समाजी शऊर यानी अपने मकसद का लगन और ये तमाम चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी। अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक मस्बत रद्द अमल पैदा करना पड़ेगा। हमें तमाम मायूसी और डिप्रेशन और इससे कि क्या होगा और किस तरह से होगा, ये कुछ इस मायूसी से हमें दूर हो जाना है। अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और फिर ये समाजी शऊर पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, अपने मकसद के लिए जुड़ जाना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगी और खड़े होकर ये तमाम जो हमारी क़यादत जो फैसला करेगी उस पर हम अमल करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। ये अगर हम करेंगे तो ही हम बहैसियत मुस्लिम इस मुल्क में ज़िंदा रह सकेंगे, वरना तो फिर ज़ाहिर है कि आम कौमों की तरह तो इंसान जीते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और ये अगर होगा तो ज़ाहिर है कि आखिरत में भी हमारा बहुत बड़ा खसारा होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आप तमाम लोगों को इन बातों पर गौर व फिक्र करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।